پاکستان کی معیشت اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ Pakistan is facing a perfect storm of crises. The economic situation is nothing short of a disaster. یہاں کے بدعنوان سیاستدانوں اور مفاد پرست فوجی جرنیلوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملک کو تقریباً دیوالیہ کر دیا ہے۔ پچھلے 25 سال سے ملک پر چڑھا سودی قرضہ ہر 5 سال بعد پہلے سے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف حکومت میں آیا تب ملک پر 30 کھرب روپے کا قرضہ تھا، جبکہ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو قرضہ 625 کھرب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ 2022-23 کے مالی سال میں قرضوں پر سود کی رقم 52 کھرب روپے تھی، جو کہ پورے ملک سے حاصل ہونے والی کل آمدن سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اگر حکومت پورے ملک میں 1 سال میں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، تمام سرکاری مشینری بھی بند کر دے، تنخواہیں بھی ادا نہ کرے، تب بھی یہ سود کی رقم ادا کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اسی لیے پاکستان IMF سے قرضے کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے، ملک چلانے یا مہنگائی کا سدباب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لیے گئے قرض کا سود ادا کرنے کے لیے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین اور وافر پانی سے نوازا ہے، لیکن حکمرانوں کی اللہ کی شریعت سے بغاوت اور بد انتظامی و نااہلی کے نتیجے میں پاکستانی روپے کی قدر تاریخ کی کم ترین سطح پر اور مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ Both buyers and sellers are worried due to high inflation. Look at the devaluation of the rupee. Obviously, that will increase the petrol prices and other commodities. Unfortunately, this is a total failure of the current government and wrong policies which has brought the country to the verge of collapse. I used to buy petrol for 500 rupees, which would be sufficient for a week. But now 1000 rupees worth of petrol is also not enough. The price has crossed 300 rupees per litre for the first time in history. Utility bills are out of our hands now. Everyone is crying in Pakistan. The new flour is 1400 rupees for 10 kilograms. Sugar is 200 rupees per kilogram, although flour and sugar are produced in Pakistan only. Sugar, flour, milk, everything is expensive these days. I am the only person earning in the family. Where I was earning 500 rupees a day, even then I was happy as things were affordable. But now, even if I'm earning 3 times that, still it's hard to survive as prices are beyond our reach. روز مرہ ضرورت کی اشیاء کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے مزید 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو خط غربت سے نیچے لا پھینکا ہے۔ There wasn't anything at home to cook for my kids, and that has made me worried how to feed them. The children wait eagerly for their food, but it's only bread and sugar. It's simple, but it's all they can afford. مہنگائی کا مقابلہ نہ کر سکنے کے سبب بڑی تعداد میں صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اور یوں 1 کروڑ کے قریب افراد اپنا روزگار کھو چکے ہیں۔ Where are we supposed to go? How are we to send our children to school and feed them? We can only work if there's work. The politicians are stuck in their own politics. No one cares about us workers. اکتوبر 2022 تک کپڑا بنانے کے 1600 کارخانے بند ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے 50 لاکھ افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ More than 20% of the factories were closed, and all the factories who were working, they were not working on their full capacity. For example, if a factory is having 50 machines, they were not 50 were not working. Only 35 40 machines were working because electricity depressed, and they gave losses to everybody. Every day dozens of factories are closing, hundreds of our workers are becoming jobless. We even don't have the money to give our electricity bill. That is the reason that these factories looks like the graveyard of the machinery, and the reason is this, that our government, they are politicians, they are busy in the game of power. کیا پاکستان کی اس معاشی بدحالی نے آپ کو بھی متاثر کیا ہے؟ کیا آپ ناجائز ٹیکسوں، سود، بجلی، پانی اور گیس کے ظالمانہ بھاری بلوں سے تنگ ہیں؟
کیا آپ مہنگائی کے طوفان، بے روزگاری یا کم تنخواہ کے باعث اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں؟ دنیا کی تنگیوں سے نجات اللہ کی فرما برداری پر مبنی دنیا و آخرت کی وسعتوں کی جانب لے جاتے نظام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ہے۔ سچ یہ ہے کہ حالات نے ہمیں آج ایک فیصلہ کن دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ہمیں دو دعوتوں میں سے کوئی ایک قبول کرنی ہوگی۔ ایک طرف اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت ہے، تو دوسری طرف غیر اللہ اور اس کے باطل نظام کی دعوت، ایک ایسے سودی نظام کی دعوت جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ پاکستان میں چہرے بدلنے کا کھیل تقریباً 8 عشروں سے جاری ہے۔ وہی جھوٹے وعدے اور دعوے کر کے عوام کو سرابوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ووٹوں کی پرچیاں ڈالنے کے کھیل اور محض چہرے بدلنے سے ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں؟ چہرے نہیں، نظام بدلیں۔